बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गैब की बातें लाइव न्यूयॉर्क से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, जैसे आप सबको मालूम है कि हम रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे अशरे में हैं। तकरीबन आधा रमज़ान गुज़र चुका है। अल्लाह की ज़ात करीम से दुआ है कि हमारा बाकी रमज़ान भी खैरियत के साथ गुज़र जाए। उम्मीद है कि आप रमज़ान की बरक़ात और रमज़ान के फ्यूज़ से खूब मज़े लूट रहे होंगे और आपका रमज़ान खैरियत से गुज़र रहा होगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं दौर हाज़िर की इंतहाई मोतबर और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ इल्मी और रूहानी शख्सियत हर इतवार की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी वाकई ये खुशकिस्मती है कि हज़रत अपनी इतनी मसरूफ़ियात में से ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में इनकी मसरूफ़ियात बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारे लिए आपके लिए वो तशरीफ़ लाते हैं, आपके मसाइल सुनते हैं और उनका हल बताते हैं, जिसके लिए हम इनके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। हज़रत बहुत सारी ईमेल्स आई हैं जिसमें लोगों ने एक अहम नुक्ता उठाया है। वो ये है कि मुर्शद और पीर, रहबर या रहनुमा की क्यों ज़रूरत है। उनका कहना ये है कि जब अल्लाह की ज़ात सब दिल के अहवाल जानती है, हमसे इतनी करीब है अल्लाह की ज़ात। अल्लाह ने जगह जगह कुरान में भी फरमाया है कि जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी सुनता हूँ, तुम मुझसे मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम चल के आते हो मैं दौड़ के आता हूँ, मैं तुम्हारी शाहरग से भी तुमसे करीब हूँ। तो उनका कहना है कि जब अल्लाह से इतना डायरेक्ट और करीबी ताल्लुक़ है तो फिर हमें किसी सहारे की या किसी वसीले की क्यों ज़रूरत है। और जो लोग दूसरा तबका फ़िक्र है जो इस हक़ में है कि मुर्शद का या पीर का, वो ये कहते हैं कि चूँकि हम बहुत गुनहगार हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, इसलिए हमें अल्लाह के नेक बंदों की ज़रूरत पड़ती है कि हम उनके ज़रिए से, उनके वसीले से अल्लाह ताला से मांगें। इस बारे में ज़रा फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हाँ, इसमें शक नहीं कि इस सिलसिले में लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुर्शिद और पीर का क्या तसव्वुर है। असल में ये एक कुरानी तसव्वुर है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 ज़िम्मेदारियाँ ज़िक्र फरमाई कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये 4 ज़िम्मेदारियाँ ज़िक्र फरमाई। एक तिलावत कुरान, दूसरी तज़किया नफ्स, तीसरा तालीम किताब और चौथा तालीम हिकमत। ये 4 वज़ाइफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारियाँ थीं और आपने इनको निभाया। जिस तरीके से बाकी वज़ाइफ के तौर पे वारिसान उम्मत पैदा किए गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस जैसे तालीम किताब में, तालीम हिकमत में, तिलावत कुरान में पैदा किए, इसी तरीके से तज़किया नफ्स में भी पैदा फरमाए। मसलन यह है कि तिलावत कुरान है, चुनांचे हुफ़ाज़ और क़ुर्रा जो कुरान करीम की तालीम जो देते हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होकर इस तिलावत को आगे बढ़ाते हैं। तालीम किताब जो है उलमा इकराम की जमातें हैं, वो इस तालीम किताब को आगे बढ़ाते हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। इसी तरीके से तालीम हिकमत है, मुफस्सिर ने फरमाया हिकमत से मुराद सुन्नत है, तो सुन्नत की तरवीज के लिए आगे जो है वो उलमा और फ़ुक़हा और अल्लाह वाले आगे बढ़ाते हैं। तो चौथा जो था तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुर्शिद और ये पीर और ये मशाइख़ जो ख़ानकाहों में बैठे हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वजीफ़े में उनके वारिस बनाए हैं। चुनांचे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वजीफ़ा पूरा करते हैं नायब बन के कि लोगों का तज़किया नफ्स करते हैं, इस्लाह अहवाल करते हैं। और ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन, ए ईमान वालो तुम तक़वी वाली ज़िंदगी इख्तियार करो, तक़वा हासिल करो। और उसके बाद फरमाया व कूनू मास सादिक़ीन, और सच्चों के साथ जुड़ जाओ, सच्चों की मैयत इख्तियार करो। सच्चों से मुराद वही है कि जिसका ज़िक्र सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ ये ज़िक्र फरमाया कि सीधा रास्ता किन का, उन लोगों का जिन पर आपका इनाम हुआ है। और उनको ज़िक्र फरमाया दूसरे मकाम पर कि उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। वो 4 तबक़े ज़िक्र फरमाए कि अम्बिया हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। तो जिसको जिसका ज़माना मिल जाए वो उनका जो दामन पकड़ लेगा तो वो मंज़िल मक़सूद तक पहुँच जाएगा। तो ये सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए इस रहबर की ज़रूरत है। बाकी ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला शारक से करीब है,
بے شک اللہ تعالیٰ شارک کے قریب ہے، لیکن اس شارک سے قلب میں اتارنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہے۔ نانو اقرب من حبل ورید شارک ہے، لیکن وہاں سے دل میں کیسے اتارا جائے اس کے لیے مرشد چاہیے، اس کو قلب میں اتارنا، اور قلب سے سارے فیصلے ہونے ہیں۔ تو اس لیے یہ تصور کہنا کہ ہمیں ضرورت نہیں، اگر یہ بات ہوگی تو پھر تو انبیاء کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر تو جبرائیل میکائیل کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو تعلیمی اعتبار سے بتایا اس میں ڈیفینیٹلی ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کا علم ہم سے زیادہ ہے، جنہوں نے زیادہ محنت کی ہے، ان سے سیکھنا، اور تزکیہ نفس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کے قریب ہوئے ہیں، وہ تزکیہ۔ لیکن دعا، جہاں تک دعا کا تعلق ہے، جی فلاں سے جا کے دعا کرا لیں، تو اس میں آدمی ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام دعا کی درخواست کرتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کہا کہ ولا تنسا فی دعائے کا، اپنے بھائی کو جی اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا، آپ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ تو نبی کے اپنے عمل سے، صحابہ کے عمل سے ایک دوسرے کے لیے دعا کروانے کا یہ معمول ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ جو دعا کرے گا، جتنے لوگ دعا کریں گے اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے دعا کر لی یا کسی کو مرشد بنا لیا ہے تو خدا نخواستہ وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوڑ دیا۔ مرشد ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے راستے پہ، صراط مستقیم پہ لے کے چلتا ہے، اور یہ بالکل عقلی اور نقلی بات ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھی طرح یہ واضح فرما دیا، لیکن وہ لوگ جو اس طرف اگر کسی پیر کو نہیں پکڑتے یا کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے یا کسی مرشد کو نہیں وہ ڈھونڈتے، تو لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ ہی سے تعلق رکھ رہے ہیں، تو وہ گناہ گار تو نہیں ہو رہے اس میں یا نقصان میں تو نہیں ہے؟ نہیں، نقصان میں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں جیسے میں نے آیت بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں اگر وہ تقوی اختیار کر چکے ہیں تو تقوی کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے مزید تقوی والوں کو کہا کہ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، کہ متقی ہونے کے باوجود بھی تم سچوں کے ساتھ جڑے رہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا تقوی قائم رہے گا، اس لیے کہ بعض دفعہ سیدھی گاڑی چلتی جائے تو ضرورت نہیں پڑتی کسی رہبر کی، لیکن جہاں موڑ آ جائے، جہاں گاڑی کو ریورس کرنا پڑے، وہاں ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا حضرت، دعاؤں اور اعمال اور وظائف کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ ای میلز بھی آئی ہیں جس میں لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ جو تعداد بتاتے ہیں، ایک تو ہے کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے اور اتنے دن پڑھنا ہے اور پانی کے ساتھ یا دوسرے جو طریقے، تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خاص عمل کی تعداد اتنی ہے اور اس کو اتنے دن پڑھنا ہے؟ جی، اصل میں یہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے، چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صفیہ اپنے سامنے 4000 گٹھلیاں رکھ کے اس پہ ذکر کر رہی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں سبحان اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں۔ اور وہ 4000 کی تعداد نہ اس سے پہلے نبی نے کسی حدیث میں ذکر فرمائی تھی، نہ قرآن کریم میں موجود تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا، کیونکہ حدیث کا ایک تیسرا جزیہ ہے، ایک تو قولی حدیث ہوتی ہے، ایک فعلی حدیث ہوتی ہے، ایک تقریری حدیث ہوتی ہے کہ آپ ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو قائم رکھیں۔ تو اس تقریری حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک امتی اپنی طرف سے ایک تعداد مقرر کر لے اور اس کو پر اللہ کا ذکر کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق و تصویب فرمائی۔ تو آپ جی یہ جو تعداد بتاتے ہیں، یہ آپ نے اپنی طرف سے بتاتے ہیں یہ جو تعداد یا اپنے تجربے کی بنیاد پہ؟ یہ جو مشائخ سلسلہ جو ہے، روحانی سلسلے کے جو مشائخ ہیں، ان کے تجربات ہوتے ہیں کہ اگر یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ تعداد کا اثر جو ہے وہ انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، جیسے 40 کا عدد ہے، 40 کا عدد انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، انسان کی تخلیق کے مراحل میں اس کو دخل ہے، تو اسی طریقے سے مشائخ سلسلہ متعین کرتے ہیں اور اس کے فوائد ظاہر ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے طے ہو جاتا ہے۔ اچھا حضرت، کالز کا سلسلہ بھی شروع ہے، اب تو شو شروع ہونے سے پہلے کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ روشن بانو ہیں ٹیکساس سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، سوال ہے کہ ایک خواب ہے، سوال یہ ہے کہ اگر جیسے کہ اپن بولتے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو کچھ مائیں جو کرتی ہے بہووں پہ یا بیٹوں پہ یا بیچ میں رکاوٹیں ڈالتی ہے بیٹیوں کے ساتھ مل کے یا اکیلے میں، جو بھی کرتی ہے، تو پھر ایسی ماؤں کا انجام کیا ہے؟ ماؤں کا انجام تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو اس کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق ہی اس کا عمل ہوگا، لیکن پاؤں کے نیچے جنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، ظاہر ہے اسی لیے اللہ نے پاؤں کے نیچے رکھی ہے، پاؤں کے نیچے رکھی۔ اب پاؤں کے نیچے جنت کو یہ رون دے یا اس کی قدر کرے، اگر یہ جنت کے اعمال چھوڑ دے گی
اور جیسے آپ نے بتایا سازشیں کرتی ہیں، مکاریاں کرتی ہیں، نیک اعمال چھوڑے گی، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیچے سے جنت کو کھینچ لیں گے جیسے کسی کے نیچے سے زمین کو کھینچ لیا جاتا ہے، لہذا وہ پھر اس سے محروم ہو جائے گی اور جہنم میں جلے گی۔ حضرت اس سے یہ بھی تو ہے نا کہ ماں کے اعمال تو اس کا جواب تو وہ خود دے ہوں گی، لیکن بچوں کے لیے ان کی عزت اور ان کا احترام تو لازمی جی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا جی، وسیمہ ہیں نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ وہ مفتی صاحب سے بات کرنی جی ہے؟ جی وہ سن رہے ہیں، آپ فرمائیے۔ جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری کمر کی 2 دفعہ سرجری ہو چکی ہے۔ جی 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 اس کے بعد کمر کو تو صحیح ہے، لیکن کمر میں ابھی بھی درد رہتا ہے اور پیر اتنے سوج جاتے ہیں کہ پیر زمین پہ نہیں ٹک سکتا، اور میں چلنے سے مطلب مشکل سے چلا جاتا ہے مجھ سے۔ اوہو۔ تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دوا بتا دیں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ جی حضرت۔ ہاں، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ لقمان سرسوں کے تیل پہ دم کرنی ہے، اور سرسوں کے تیل میں 1 مٹھی بھر لونگیں سرسوں کے تیل میں جلا لیں، 1 پاؤ تیل میں جلا لیں، اس پہ سورۃ لقمان دم کر لیں، اور اس تیل کے ساتھ آپ روزانہ مالش کریں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ حضرت کالیں بہت ہیں، چند ایک اور کالیں لیتے ہیں۔ سہرش ہیں بروکلن نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ میں نے پوچھنا تھا، یہ جو ہم ہاف سلیو پہن کے نماز پڑھتے ہیں، تو اگر اپنے آپ کو ہم فل کور بھی کر لیں تو میں پوچھنا تھا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں نماز سے نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا، ہاف سلیو کی بات کرنی۔ ہاں، اگر آپ نے ہاف سلیو پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے بڑی چادر لے کے اپنے آپ کو کور کر لیا ہے اور پھر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور برابر بھی کوئی حصہ جو ایسا ظاہر نہیں ہے، تو اس وقت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے لڑکی جو ہے وہ ہاف سلیو کے ساتھ نماز پڑھے گی اوپن، تو اس وقت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو پورے بدن کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اچھا حضرت، کچھ ای میلز بھی لیتے ہیں۔ ایک ای میل ہے یہ رمضان کے حوالے سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو موت آتی ہے، جو لوگ رمضان میں فوت ہوتے ہیں، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ بڑی فضیلت والی ہے، آیا یہ حقیقت ہے؟ جی، اس میں ایسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جس کی موت آتی ہے اس کو عذاب قبر موقوف ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر کو موقوف کر دیتے ہیں، تو رمضان میں کسی بھی دن میں کوئی مرے گا تو اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ باقی حشر کے اندر جب حساب کتاب ہوگا، وہاں اگر جو عذاب کا مستحق ہوا تو وہ عذاب اس کو ہوگا، لیکن رمضان میں مرنے کی وجہ سے اس کو عذاب قبر معاف کر دیا جاتا ہے، بھلے وہ گناہ گار ہو۔ اور اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ عام دنوں میں اگر پیر کے دن یا جمعے کے دن اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور بعض روایات میں جمعرات کا دن بھی ہے کہ جمعرات کے دن جو مرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن رمضان میں کسی بھی دن مرے گا اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ اچھا حضرت، چند اور ای میلز ہیں جو اسی ایک ہی ان کو مسئلہ ہے، اور یہ بہت ہی کامن ہوتا جا رہا ہے، جس کا بڑا افسوس بھی ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ لوگوں نے لکھا ہے اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کہ بہت خراب ہے، لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، اور جس کی اکثر وجہ جو وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سسرال کی وجہ سے یا ساس کی وجہ سے۔ تو ایک میل ایسی بھی ہے، انہوں نے کہا کہ طلاق تک نوبت آ گئی ہے، وہ نہیں چاہتی ہیں کہ طلاق ہو، لیکن ان کی ساس کی پوری کوشش ہے کہ طلاق ہو جائے۔ تو وہ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اصل میں اس کی بنیادی وجہ تو ہے کہ خوف خدا کی کمی ہے، لوگوں میں خوف خدا کی کمی ہے، اس لیے یہ سارے احوال پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ نکاح کے خطبے کو دیکھیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، تینوں آیتوں کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہے۔ وہ تینوں آیتیں تقوی کی ذکر فرمائیں، نکاح کی ایک بھی آیت آپ نے تلاوت نہیں فرمائی۔ اس میں آپ نے اس بات کا اشارہ کر دیا کہ تقوی اور خوف خدا اگر دونوں خاندانوں اور دونوں فریقین میں ہوگا تو یہ جنت والی زندگی گزاریں گے، اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ جو دنیا جو ان کے لیے جہنم کا دہ بن جائے گی۔ تو اصل بات وہی ہے، خوف خدا کی کمی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ پھر یہ احوال پیدا کرتے ہیں۔ تو انہیں توبہ طائب ہونا چاہیے اور اللہ پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ باقی جن کو یہ صورتحال پیش آئی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ سورۃ جمعہ 5 دفعہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے میاں بیوی دونوں پئیں، اور ایسے لوگ جو سازشیں کرتے ہیں ان کے خلاف تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی نیت کر کے سورۃ نور کی تلاوت کریں۔ نور رے والی نور جو ہے، سورۃ نور کی تلاوت روز کیا کریں، تو ایسے لوگ جو پھر کسی قسم کی سازش سے باز آ جائیں گے۔ اچھا حضرت، بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال لیتے ہیں، مسز رزاق ہیں نیو جرسی سے۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے. جی فرمائیے. پہلے تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ جی. تو آپ نے ایسا شروع کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہے, میں نے پوچھنا ہے وطر جو پڑھتے ہیں وہ 3 رکعت ہی پڑھتے ہیں, لیکن 2 جو پڑھ کر وہ سلام پھیر لیتے ہیں اور تیسری پھر رکعت شروع کرتے ہیں نا. تو دوسرے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا پاکستان میں درس ہے, اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں نا. جی جی. تو وہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے, یہ پوچھنا ہے. اچھا جی. جی حضرت. اس میں کہ جہاں تک وطر کا مسئلہ ہے تو اس میں ایک 3 وطر ایک سلام کے ساتھ ہیں, اور یہی صحیح احادیث میں آتا ہے کہ 3 وطر جو ایک سلام کے ساتھ ہوگی, 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا وہ صحیح نہیں ہے. احادیث میں یہی ہے, اور جو لوگ 2 کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں ان کو بعض احادیث سے مغالطہ لگا ہے, لیکن صحیح احادیث یہی ہے کہ 3 وطر جو ہے وہ ایک ہی سلام کے ساتھ ہوں گے. اور دوسرا جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, اگر کسی ایسے ادارے میں دیتے ہیں جو واقعی وہاں مستحقین کا ادارہ ہے, تو اس میں اگر آپ ڈائریکٹ وہاں زکوٰۃ دیتے ہیں تو کوئی مذاکرہ نہیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اچھا حضرت, آپ نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت والے بھی ہیں جو سنا, یہ کون سے امام کے فالوور ہیں؟ وہ مطلب یہ ہے کہ اس آج کل کے سلفی حضرات کہلاتے ہیں. اچھا. تو وہ 2 وطر کرتے ہیں سلام کے بعد. تو حضرت ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایز یوزول ہم بہت شکر گزار ہیں ہمارے اسپانسر UBL کلک اینڈ رمٹ. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پاکستان سیکنڈز میں رقم بھیج سکتے ہیں. آج کل بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات, خیرات پاکستان بھیج رہے ہیں, جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے. تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس کے لیے آپ قانونی طریقے اور حلال طریقے یوز کریں. جو غیر قانونی طریقے ہیں وہ یوز نہ کریں, کیونکہ صدقات, زکوٰۃ یہ سارے اتنے بڑے اعمال ہیں, تو ان کو خراب نہ کریں کسی غیر قانونی طریقے سے پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے. تو UBL کلک اینڈ رمٹ یوز کیجئے, آپ کے پیسے انتہائی حفاظت اور انتہائی تیزی کے ساتھ پاکستان پہنچ جاتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ رمٹ نے, جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان, تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے, اور ہنی ڈرم نے, جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل. پروگرام میں آپ سب کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو. الحمدللہ رمضان کا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دوسرا اشرا چل رہا ہے. انشاءاللہ رمضان کے 2 اور پروگرام آپ اتوار کو دیکھ سکیں گے, اور اس کا خاص وقت ہے 6 بجے شام. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اس کا ریگولر ٹائم ہے رات 9 بجے, وہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے. حضرت چند ای میلز ہیں. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اللہ کے نام کا ورد جیسے یا سلامو کیا یہ بدعت ہے, اور اگر نہیں تو کوئی اللہ کے نام والا ذکر بتائیے جس سے زندگی میں برکت آئے اور دل میں نور آ جائے. بڑا اچھا سوال ہے جی. یہ بالکل بدعت نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو. اور اسماء حسنہ کے اذکار خود احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے, تو یہ بدعت نہیں ہے. یہ خام خواہ کا لوگوں میں ایک مغالطہ ہے. تو اس لیے آپ بالکل اللہ کے کسی بھی نام کا ذکر کر سکتے ہیں. جیسے یا سلامو ہے, یہ بہت مجرب ہے. یا آپ اپنے تمام احوال کی نیت کر کے, ظاہر باطن کی, ارد گرد کے ماحول کی نیت کر کے یا سلامو ہر وقت پڑھتے رہیں تو بہت مجرب عمل ہے. اسی طریقے سے یا مغنی یا صمد, یہ اگر روزگار کے معاملات ہیں تو یا مغنی یا صمد کا ورد ہر وقت کرتے رہیں, اس سے بڑا نفع ہوتا ہے. یا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس تسبیح کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے, یہ آپ کثرت سے پڑھتے رہیں. تو یہ سب اذکار جتنے بھی ہیں یہ اپنی جگہ پر بہت نافع ہیں, اس سے فائدہ ہوتا ہے. سید حسینی ہے جی ٹورانٹو سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم عوان صاحب. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ پروگرام بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور بہت معلوماتی ہے. بہت شکریہ. اور مفتی اخون صاحب تو اللہ کی رحمت ہیں آج کل کے زمانے میں. بالکل جی الحمدللہ. میرا مفتی اخون صاحب سے ایک سوال ہے. جی میرے فادر لا ہیں کراچی میں, غلام غوث ثقلین صاحب. ان کو کوئی 4 سال پہلے 5 سال پہلے کوئی پروسٹیٹ کینسر ہو گیا تھا. تو اس کو انہوں نے آپریشن بھی کرایا, لیکن وہ بڑھ کے جو ہے ہڈیوں تک چلا گیا ہے اور بہت کمزور ہیں اور بیڈ پہ رہتے ہیں, چلا پھرا بھی نہیں جاتا. تو کائنڈلی اگر مجھے کوئی اس کا بتا دیں کوئی علاج.
تو بہت بہت مہربانی ہوگی افغان صاحب کی. جی ثانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ. ہاں، اس کے لیے ایک بہت اچھا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ پڑھنے والا ہو کمرے میں اور وہ مریض ہو، اس کی الٹی سائڈ پہ یا دل والی سائڈ پہ اس نے بیٹھنا ہے اور الٹے ہاتھ کی یہ شہادت والی جو انگلی ہے الٹے ہاتھ والی یہ پکڑ لینی ہے اور دھیمی آواز کے ساتھ 200 دفعہ اللہ 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 یہ پڑھنا ہے. اللہ ہو نہیں، اللہ اللہ پڑھنا ہے 200 دفعہ دھیمی آواز کے ساتھ، اور یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض آسمان سے اتر رہا ہے، میرے قلب میں آیا ہے، میرا قلب روشن ہو گیا ہے، میرے قلب سے وہ نور کی دھاری مریض کے قلب میں منتقل ہو رہی ہے، اور پھر مریض کا قلب روشن ہوا اور اس کے بدن کی جتنے امراض ہیں اس کے بدن سے خارج ہو رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ 200 دفعہ آپ نے اللہ اللہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے اس کے بعد اس مریض کے اوپر دم کر دینا ہے، جو چیز وہ کھا پی رہا ہے یا دوائیں ہیں ان کے اوپر بھی پھونک دینا ہے. یہ 71 ڈیز پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. تو کینسر جیسا مرض بھی الحمدللہ بعض لوگوں کا اللہ نے اس عمل سے دور کر دیا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی یہ شفا عطا فرما دیں. تو یہ عمل پابندی سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا حضرت UAE سے یہ ای میل ہے. ایک تو انہوں نے پروگرام کی بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے، آپ کو بہت ساری دعائیں دی ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں کے تلووں اور سائڈز پر بہت خارش ہوتی ہے، اور جب یہ اور اتنی شدید خارش ہوتی ہے اور ظاہر جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنے زور سے یہ خارش کرتی ہیں، تو لکھا ہے کہ جلد بھی باہر آ جاتی ہے اور گوشت بھی باہر آ جاتا ہے. بہت علاج کروایا، ٹیسٹ بھی کروائے، ٹیسٹ سارے پازیٹیو آتے ہیں، تو علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہوا. تو پوچھ رہی ہیں کہ اس کے لیے کچھ دعا یا وظیفہ یا اس کے لیے ایسا کریں کہ کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل یہ دونوں آپس میں مکس کر لیں اور اس پر جو ہے 313 دفعہ آیت کریمہ دم کرنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 313 دفعہ دم کرنی ہے، اول آخر 13 دفعہ درود شریف. یہ تیل جو ہے آپ نے متاثرہ حصے پہ لگانا ہے اور یہ 41 ڈیز بلا ناغہ لگانا ہے. اگر صبح شام 2 ٹائم لگائیں تو بیسٹ ہے، ورنہ رات کو لگا لیں اور اس کے اوپر پٹی وٹی لپیٹ لیں تاکہ وہ بستر سے جو ہے وہ صاف نہ ہو جائے. تو یہ 41 ڈیز کر لیں، انشاءاللہ وہ خارش کا مرض آپ کا دور ہو جائے گا. اچھا حضرت انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پاس 40 گرام سونا ہے، جن میں سے کچھ کے زیورات تو وہ پہنتی ہیں، باقی انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے. تو ان کا یہ سوال ہے کہ جو سونا وہ استعمال نہیں کرتی اور بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اور دوسرے نے لکھا ہے کہ ان سلے کپڑے جو بہت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں گھر پہ، کچھ تحائف بھی آ جاتے ہیں اور سلے ہوئے نہیں، جو ان کے استعمال میں نہیں ہیں، ان سلے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اور پھر ان کا ایک اور انہوں نے، وہ مسئلہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ کے اوپر والا حصہ جو یہ حصہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ان کی نسیں ہیں وہ نسیں پھولی ہوئی ہیں اور ان سے اللہ کے نام کا، وہ اللہ کا نام بن گیا ہے. تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ آیا اس کا کوئی مطلب ہے یا کچھ ویسے ہی یہ ہو گیا ہے؟ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو اگر آپ کے پاس سونا ہے تو سونے کے زیورات استعمال کریں نہ کریں، دونوں طرح کے زیورات پر زکوٰۃ آتی ہے. یہ بعض لوگوں میں یہ مغالطہ پھیلا ہوا ہے کہ جو زیور استعمال نہیں ہو تو اس کی زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سارے سونے پر زکوٰۃ ہوگی اور زکوٰۃ میں اس کو استعمال کیا جائے گا. اور دوسرا جو ہے آپ کے جو کپڑے ہیں، کپڑے جو قیمتی کپڑے ایسے جو پہننے میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ زائد شمار ہوں گے، ان کی قیمت شمار کی جائے گی. ہاں مناسب اگر نارمل کپڑے ہیں جو استعمال نہیں کر رہے، ایسے نہیں، جو بہت ہی قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، ان کپڑوں کو اگر جو ہے وہ استعمال میں نہیں ہیں تو 4 جوڑوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جتنے جوڑے ہوں گے ان کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا، وہ بھی زکوٰۃ میں استعمال ہوگی. باقی آپ کے ہاتھ پہ جو نسیں جو اللہ کا نام بن گئی ہیں تو یہ ایک بہت مبارک کیفیت ہے. بس اس اللہ کے نام کا نقش اپنے قلب پر بھی اتاریں، اس لیے کہ اللہ کا نام جب قلب پہ نقش ہوتا ہے تو قیمت اور عظمت اسی کی ہے. تو اللہ کا نام دل میں اتر آئے، زبان سے جاری ہو جائے، یہ بہت مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا حضرت، یہ جو شادیوں پہ لوگ کئی دفعہ 10-10 لاکھ کا 20-20 لاکھ کا جوڑا بنوا لیتے ہیں اور پھر وہ پڑا رہتا ہے، کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر زکوٰۃ؟ اس قسم کے جوڑے تو 4 جوڑوں کو چھوڑ کر باقی سب شمار ہوں گے. تو ناظرین، شادی کو سادی کریں، یعنی 3 نقطے اوپر سے ہٹا دیں تو شادی سادی ہو جائے گی. سادگی میں برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ. مسز خان ہے جی فون پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک کویشچن ہے کہ ادھر ہماری کمیونٹی میں الحمدللہ بہت سارے بچے اور بچیاں ہیں، تو ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ہر سال بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز میں بزی رکھتے ہیں، تو جس میں مسلمانوں کی مدد اور وہ سارے کام تو ایک مختلف کھانا کھلانا یہ سب کچھ تو ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ
غیر مسلموں کو بھی بچے دعوے کی نیت سے وزٹیشن کرتے ہیں اور ان کی مدد مختلف طریقوں سے کرتے ہیں اور پھر اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں اور رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ اویئرنیس ہو. اور اس طرح الحمدللہ ہم نے کافی سارے کنورٹس بھی کیے ہیں. اسی سلسلے میں ہمارے بچے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جا کے فوڈ سرو کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. جی مگر چونکہ خود ان کو افطار کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹائم روزے کے دوران ہوتا ہے، تو وہ روزے کے دوران فوڈ پروڈکٹ سرو کر رہے ہوتے ہیں مختلف غیر مسلموں کو. جی آپ کا سوال کیا ہے بتائیے؟ خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. آپ پلیز میری مدد فرمائیں کیونکہ میرے اپنے بچے اور کمیونٹی کے بہت سارے بچے اس بارے میں تھوڑے سے پریشان ہیں. جی ضرور، بہت بہت شکریہ. ہاں، اس میں یہ کہ روزے کی حالت میں فوڈ اگر وہ سرو کرتے اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ روزے دار کے سامنے کسی کو کھانا پینا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پھر اس کو جو ایک چاہت پیدا ہوگی، اس کے لیے ایک آزمائش مشکل ہوگی. وہ اس کے لیے منع کیا جاتا ہے کہ روزے دار کے سامنے نہ کھایا جائے. ورنہ ویسے اگر خود روزے دار جو ہے یہ عزیمت کا راستہ اختیار کر کے غیر مسلموں کو وہاں فوڈ تقسیم کر رہا ہے اور وہ دعوت اسلام کا اس کو ذریعہ بنا رہا ہے اور اخلاق حسنہ اس کو شو کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے. تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں اور شرعی کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا حضرت، چند خواب بھی ہیں، کافی ہفتوں سے خواب کے بارے میں بات نہیں ہو سکی. یہ خواب ان کا ہے کہ بہت سالوں سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ان کی شادی بہت مشکلات کے بعد ہوئی تھی. بیوی کے والدین شادی کے سخت خلاف تھے. شادی کو 23 سال ہو گئے ہیں اور 2 بچے بھی ہیں. اور یہ اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیوی کی شادی کسی اور سے ہو گئی ہے اور ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں اور یہ ان کو اس ہجوم میں ڈھونڈ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا ایک بیٹا بھی ہوا ہے. یہ خواب میں بیوی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن وہ انہیں ملتی نہیں. اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی کی خوشیاں دوبالا ہوں گی، اور بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام جو اٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے، وہ کام آپ کے حل ہو جائیں گے. یہ برا خواب نہیں ہے آپ کے حق میں اور یہ اچھا خواب ہے اور خوشیاں دوبالا ہونے کی علامت ہے. باقی آپ ڈھونڈتے ہیں وہ ملنے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے تھوڑی بہت کوئی کوتاہی ہے بیوی کے حقوق کے بارے میں، ان کو محبت یا وقت دینے کے بارے میں. تو اس کوتاہی کو آپ دور کر لیں تو انشاءاللہ وہ مل بھی جائیں گی. اور باقی جو خاوند حضرات ہیں جن کو اپنی بیویوں سے شکایت ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی ان کے حقوق پورے کریں. انشاءاللہ تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے. حضرت ایک اور بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے نئے اسپانسر ہیں شریعہ پورٹ فولیو. ناظرین، آپ کے بہت سارے سوالات آتے ہیں ای میلز کے ذریعے کہ انویسٹ کہاں کیا جائے، کون سی جگہ ہے جہاں پہ حلال انویسٹمنٹ ہو اور جس میں سود کا دخل نہ ہو. بہت اچھے آپ کے احساسات اور خیالات ہیں، ایسے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سود کے کاروبار کرنے کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے رزق کم ہوتا ہے، زکوٰۃ سے رزق بڑھتا ہے. اور گھروں میں جو اکثر شکایت ہے کہ بے برکتی ہے، برکت نہیں ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس میں سود کی آمدنی شامل ہو جاتی. تو اگر آپ نے ایسی انویسٹمنٹ کرنی ہو، ایسی جگہ پہ پیسے لگانے ہوں، گھر کا مارگیج ہو یا دوسرے، تو آپ شریعہ پورٹ فولیو ان کے ویب سائٹ پہ جائیے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ حلال طریقے سے اپنے پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین پہ، 1888 حلال اسٹاکس. تو انشاءاللہ وہ آپ کی سلسلے میں مدد فرمائیں گے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل. غیب کی باتیں لائیو اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ سب کو ہماری طرف سے دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. اچھا حضرت، بریک پہ جانے سے پہلے کال آئی تھی، وہ خاتون تھی، بڑا انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ پروگرام بہت اچھا ہے. تو میں ذرا تھوڑا سا، بہت ای میلیں تو بہت آتی ہیں لیکن میں زیادہ اس کا ذکر نہیں کرتا کہ عجیب سا لگتا کہ اپنی تعریف خود ہی کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے حضرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی بہت ہی زیادہ دعائیں ہیں. بلکہ ایک ای میل میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی مشکلات، لوگوں کی پریشانیاں، ان کے مسائل اب آپ کی جو آپ نے دعائیں بتائی ہیں، جو اعمال بتائے ہیں، ان سے ان کے اب حل ہونے شروع ہو گئے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے قبل ایک ای میل آئی تھی جس میں، بلکہ کافی ساری ای میلز آئی تھیں، کہ انہوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پہ جانا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 4 5 دفعہ فیل ہو چکے ہیں.
تو اب ان کی ای میلز آئی ہیں اور انہوں نے آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کیا ہے اور آپ کے لیے دعائیں کی ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں. میں نے ان سے ایکچولی درخواست بھی کی تھی کہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ٹیسٹ کے بعد کیا ہوا. اب اسی طرح ایک اور ای میل بھی ہے جو کہ بڑی ضروری، ان کو بچے کا پرابلم تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے آپ کے لیے دعائیں بھی دی ہیں اور شکریہ بھی ادا کیا کہ اب وہ ماشاءاللہ پریگننٹ ہیں، اور انہوں نے پتہ بھی کیا ہے کہ بیٹی ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت ہے. تو ساتھ میں انہوں نے ایک اور درخواست بھی کی ہے کہ بیٹے کے لیے کوئی خاص عمل ہو تو ضرور بتائیے. جی بیٹے کے لیے ایسا کریں، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 36 جو آیت ہے سورۃ یاسین کی، یہ روزانہ ایک پرچی پہ لکھ کے تعویذ سا بنا کے صبح نہار منہ آپ نگل جایا کریں. یہ شروع کر دیں تو یہ 71 ڈیز کرنا آپ نے. تو جو بھی بیٹے کے خواہش مند ہوں تو جب وہ رزلٹ پازیٹیو آ جائے تو یہ 71 تعویذ اس کے بنا کے اور وہ صبح نہار منہ پانی سے نگل جایا کریں. انشاءاللہ یقینی اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرماتے ہیں. اور دوسرا ایک مجرب عمل جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اس حمل کا نام محمد رکھ دیں. شوہر جو ہے ناف پہ ہاتھ رکھ کے بیوی کے یہ کہہ دے کہ یا اللہ اس میں جو حمل ہے اس کا نام میں نے تیرے پیارے نبی کے نام پہ نام محمد رکھ دیا ہے. تو اس کا اتنا جو مجرب عمل ہے کہ یقیناً بیٹا ہوتا ہے. اس لیے کہ جس محدث نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا تجربہ اپنے 7 بیٹوں پہ کیا. 7 بیٹوں کے وقت میں نے محمد نام رکھا تو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے. ہر حمل پہ محمد نام رکھ دیتے تو بیٹا ہوتا تھا. تو یہ بہت مجرب عمل ہے. تو محمد نام رکھنے کی نیت کریں اور 71 جو تعویذ 36 نمبر آیت سورہ یاسین کے وہ آپ پی لیں. ویسے حضرت بیٹی ہونا بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا. یہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی آ گیا کہ جی بیٹا ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اب لاسٹ ویک ایک ای میل تھی انہوں نے کہا کہ 8 بیٹی ہیں ان کی. ظاہر ہے وہ بیٹے کی خواہش میں ہی وہ بچے ہوتے گئے تو 8 بیٹیاں ہوگی. پھر اب ان کے رشتوں کا مسئلہ، لیکن جگہ جگہ بتایا گیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. نہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ جو عورت پہلے بیٹی جنے وہ زیادہ اللہ کے ہاں بابرکت عورت ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جب یہ اولاد کو ذکر فرمایا تو پہلے بیٹیوں کو ذکر فرمایا کہ یاہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہتے بیٹیاں عطا فرماتے ہیں. تو بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، اس لیے حدیث میں آتا ہے بیٹی رحمت ہوتی ہے اور بیٹا نعمت ہوتا ہے. نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کا شکر کریں گے تو نفع دے گا، اگر ناشکری کریں گے تو نقصان ہوگا. اور بیٹی کو اللہ نے رحمت قرار دیا ہے کہ اس کا شکر کریں نہ کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بن کے گھر میں آ جاتی ہے. بالکل صحیح. اس لیے جو عورت پہلے بیٹی جنتی ہے وہ قرآن کی روح سے زیادہ بابرکت عورت ہے. اور ویسے بھی ناظرین ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ بیٹیاں بہت خدمت کرنے والی ہوتی ہیں. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. تو ہمارے دل میں کوئی خیال ایسا نہیں آنا چاہیے جن کی زیادہ بیٹیاں ہیں کہ شاید وہ کسی چیز سے محروم ہیں. سید صاحب ہیں جی پینسلوینیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم عوام صاحب، مفتی صاحب. جی فرمائیے. جی آپ کے ایک پروگرام کی بہت تعریف کرتے تھے ماشاءاللہ. ایک اور جیسے آپ نے عوام صاحب آپ نے کہا کہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ لوگ نماز کی طرف بھی اس سے قریب جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب عمل کرتے ہوں گے دعائیں کرتے ہوں گے ظاہر ہے نماز پڑھتے بھی ہوں گے وقت نماز چھوڑ کے. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. جی تو یہ بہت بڑا میرے خیال میں ایک لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے. ایک چھوٹا سوال، 2 چھوٹے سے سوال تھے. ایک تو یہ ہے کہ میرے سالے ہیں پاکستان میں، ان کے بال ایک دم سے جھڑ گئے. بیچارہ ینگ لڑکا ہے، 2-3 سال سے بالکل سارے بال جھڑ گئے اور انہوں نے علاج کرایا تو سر پہ گھومڑے سے آ گئے بیچارے کے. تو بڑی عجیب سچویشن ہو گئی ان کی، سر میں بال بالکل غائب ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ میرے کام میں بڑی مشکلات آتی رہتی. کام اللہ کا شکر ہے بہت آسان ہے، لیکن 8 گھنٹے کا کام سمجھ لیں 16 گھنٹے میں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام نکلتے رہتے ہیں، بڑھتا جاتا ہے کام. اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکے تو بہت مہربانی ہوگی. السلام علیکم. جی ضرور انشاءاللہ. اچھا، بالوں کے لیے ایسا کریں کہ مہندی کے اندر کلونجی پیس لیں. مہندی میں کلونجی پیس کے اس پر جو ہے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 37 یہ 71 ٹائم دم کر لیں اور انہیں کہیں کہ وہ سر پہ لگایا کریں. یہ 41 دن انہوں نے روزانہ مہندی لگانی ہے. اور یہ عمل ان عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جن عورتوں کے بال گرتے ہیں، جھڑتے ہیں، کنگھی میں بہت بال ان کے گر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی عمل ہے کہ کلونجی کو پیس لیں. تھوڑی سی کلونجی لے کے مہندی کے اندر پیس لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ 37 نمبر آیت یہ 71 ٹائم دم کر کے وہ سر پہ لگایا کریں. اس سے یہ کہ ان عورتوں کے بال جھڑنا بھی کم ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے ان جن کے بال نہیں ہیں تو بال بھی اگیں گے. بہت مجرب عمل ہے. اور دوسرا آپ کی کام کے لیے اس کے لیے سورہ شورا کی آیت نمبر 19 یہ 360 دفعہ آپ نے عصر کے بعد پڑھنی ہے. 41 دن بلا ناغہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے روزگار کا انتظام کر دیں گے. اچھا حضرت، بالوں کے لیے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی
لیکن میں بھی اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہنی ڈرم کے پروڈکٹ بھی ہیں جو کہ میں نے خود آزمائے ہیں اور ان سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، بال آ جاتے ہیں۔ مناہل ہیں جی ورجینیا سے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اصل میں معلوم کرنا تھا 2 باتیں۔ فرسٹ یہ کہ ایک تو شادی کے لیے میری مدر بہت پریشان ہے کہ میں 26 کی ہونے لگی ہوں، اس کے لیے کوئی وظائف یا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ کی شادی کے لیے جی؟ ہاں جی۔ اچھا جی۔ اور سیکنڈلی یہ کہ مجھے میں جاب کر رہی ہوں اور مجھے پروموشن کے لیے پوچھنا تھا، کیونکہ میں جس جگہ پہ کر رہی ہوں میں اس سے زیادہ کیپیبل ہوں اور میں اپلائی کرتی ہوں، کچھ ہو نہیں رہا، تو اگر اس کا بتا دیں۔ اور یہ دونوں وظائف کیا مجھے پڑھنے ہیں یا میری مدر پڑھ سکتی ہیں؟ جی ٹھیک۔ تو شادی کے لیے سورۃ ممتحنہ یہ 5 دفعہ روز پڑھنی ہے عصر کے بعد، تو یہ آپ کی والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ بھی پڑھ سکتی ہیں 5 دفعہ سورۃ ممتحنہ، یہ 71 ڈیز عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے۔ دوسرا پروموشن کے لیے آپ یہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں، یہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھنے ہیں، یا علیمو، یا حلیمو، یا علیو، یا عظیمو، یہ 4 نام 101 دفعہ پڑھنے ہیں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، یہ 71 ڈیز کی نیت کر کے شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو پروموشن ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، چند ای میلز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہ رمضان کے بارے میں انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر حاجت غسل ہو اور سحری میں زیادہ ٹائم نہ باقی ہو، بہت چند 1 منٹ رہ گئے ہوں، تو کیا بغیر غسل کے سحری کر لیں گے، اور یا ویسے ان جنرل سحری کے لیے یہ ضروری ہے کہ غسل نجابت کیا جائے؟ جی سحری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جب پاک ہوں، غسل جنابت آپ کا کیا ہوا، وہ الگ بات ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ایسا وقت نہیں ہے، وقت تنگ ہے، تو آپ بالکل سحری کر سکتے ہیں اور روزہ آپ کا بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو نماز سے پہلے آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں، لیکن سحری آپ جو ہے اس حالت میں کر سکتے ہیں۔ مسز طیب ہیں جی ایریزونا سے، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میرے 2 کوسچن ہیں، جی جی۔ اور یہ کہ میرے بیٹے نے میڈیکل اسکول کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ایک تو مفتی صاحب سے بولیں کہ دعا کریں، اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں اس کے لیے پڑھوں تاکہ اس کا داخلہ ہو جائے۔ اور پھر بنی اسرائیل جنہوں نے بتائی تھی آیت نمبر 80، وہ میں نے شروع کی ہوئی ہے، اور میرا یہ کوسچن ہے کہ آیا وہ 80 دن پڑھنے کے بعد بند کر دینی ہے یا اس کو کنٹینیو کرنا ہے؟ اچھا جی جی حضرت۔ تو اس کے لیے کہ بیٹے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا داخلہ کر دیں، اس کے سورۃ علم نشرح یہ فجر اور عصر کے بعد 17 دفعہ پڑھنا آپ نے، نیت کر کے بیٹے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے داخلے کی آسانی کر دیں، تو انشاءاللہ اور 41 دن کرنا یہ، تو انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا۔ اور باقی 80 دن والا جو عمل بتایا، اگر 80 دن میں کام ہو گیا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ 80 دن اور کر لیں، تو انشاءاللہ اس دوران میں اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، بریک پہ جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور اس بریک پہ جانے سے پہلے ہم ہمارے جو دوسرے اسپانسر ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری ہمیں ای میلز بھی آتی ہیں بالوں کے سلسلوں میں، جلد کے امراض کے سلسلے میں، تو انشاءاللہ اگر آپ حضرت کا بتایا ہوا عمل اور اس کے اوپر ہنی ڈرم کے پروڈکٹ یوز کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ بالوں کی افزائش کے لیے، گرتے ہوئے بالوں کو بند کرنے کے لیے، اور بہت سارے جو جلدی امراض ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مجرب پروڈکٹ ہے۔ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے honeyderm.com، وہاں آپ کو پوری تفصیل ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو۔ میں ہوں محمود احمد آبان، اس پروگرام کا میزبان، اور میرے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے معزز گرامی مہمان حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور ایک گزارش بھی ہے کہ کالز ذرا مختصر رکھیں، تھوڑے سوال کریں تاکہ آپ کے دوسرے بہن بھائی ہیں ان کو موقع ملے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو یہ احسان کے زمرے میں آئے گا، آپ کی طرف سے احسان ہوگا کہ آپ نے دوسروں کا خیال رکھا، اپنا سوال مختصر رکھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کالز کر سکیں۔ سیمی ہے لائن پہ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب کا ایک تو شکریہ ادا کرنا تھا، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میرے بھائی والدہ سے کافی ناراض تھے، وہ سورہ
کوثر کی تلاوت کے لیے میں نے کہا تھا 41 دفعہ خاطر دن تک. تو الحمدللہ 4 دن پڑھنے سے ہی مجھے بہت فائدہ ہوا اور بھائی نے مجھے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ اجر دے ان کو. اور میرا ایک سوال ہے ایکچولی، ایک تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ کیا تراویح نماز اگر چھوٹ جائے اس کی قضا ہوتی ہے؟ اچھا جی 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 تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا الحمدللہ اللہ نے کام کر دیا ہے. آپ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، میرے حق میں بھی دعا کریں اور سب مومنین مومنات کی بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے رکھے. اور دوسرا یہ کہ تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے. اگر صبح صادق ہو گئی، صبح صادق سے پہلے آپ وہ تراویح پڑھ سکتی ہیں. اگر صبح صادق ہو گئی تو ان کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب اس کی کوئی قضا نہیں ہے. تو اگر جان بوجھ کے چھوڑی بغیر کسی عذر شرعی کے تو توبہ استغفار کریں، اللہ اس پر معافی عطا فرما دیں. اچھا حضرت، ایک اور خواب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کا ایک بچہ ان کے گھر میں کھیل کود رہا ہے اور کھیلتے کھیلتے وہ گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے. تو اس کی تعبیر نے پوچھی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں کوئی بدخواہ ہے، کینہ پرور ہے جو آپ حضرات کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے ساتھ آپ کی قرابت داری بھی ہے، اس لیے ایسے قرابت داروں سے آپ محتاط رہیں کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ ہاتھی دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے. اچھا، نوشین ہے جی نیو جرسی سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب، میں نوشین بات کر رہی ہوں ہیوسٹن سے. میرے بھائی ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کی عمر 35 سال ہے کے قریب ہے، اور 2.5 سال پہلے ان کو نا برین ٹیومر ہوا تھا اور کافی شدید ہوا تھا، تو وہ سرجری کر کے نکال دیا تھا. تو اب جو ہے اس کے بعد سے وہ کیمو کی دوائیں لے رہے تھے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ ساری صورتحال. لیکن یہ کہ اب وہ دوبارہ سے ایک دم ریگرو ہو رہا ہے. تو اب یہ جو کمنگ وینسڈے ہے اس میں ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ ان کو مطلب سرجری کا ڈیسیجن لینا ہے. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ اس کا کہ یہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے اور یہ سرجری بھی ٹل جائے ان کی. جی جی ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اس کے لیے ایسا کریں کہ فجر یعنی صبح صادق کے بعد 101 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ سورۃ اخلاص اور 3 دفعہ سورۃ فلق اور ناس اور 11 دفعہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 69، یہ 11 دفعہ پڑھنی ہے. یہ صبح صادق کے بعد آپ پانی دم کر کے رکھ لیں اور دن بھر جو ہے وہ اسی پانی میں سے وہ پیتے رہیں. طلوع شمس سے پہلے جتنا زیادہ ہو سکے وہ پانی پئیں. اگر وہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ اس پہ عمل کریں گے، ورنہ یہ کہ یہ عمل پھر رات میں وہ پانی پئیں، یعنی افطار کے بعد اس پانی کو پئیں گے اور صبح صادق تک. تو یہ 41 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کی تکلیف رفع ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا حضرت، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ای میل ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی 2 سورہ انفال کی آیت نمبر 63 پچھلے 3 ماہ سے پڑھ رہی ہیں وہ. تو اب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ آیات زندہ ہو گئی ہیں. انہوں نے لائف کا لفظ یوز کیا ہے اور الفاظ جو ہیں وہ روشنی اور نور کے ساتھ دوڑنے لگتے ہیں. تو انہیں پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ، بہت مبارک کیفیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس صورت کا نور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر ظاہر کر دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو خاص نسبت حاصل ہو گئی ہے اس صورت کے ساتھ. لہذا آپ اپنے ایمان اور نیک اعمال پر پابند رہیں اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی باقی صورتوں کے ساتھ بھی آپ تلاوت کا ایک تعلق رکھیں تو ایک خاص اللہ قرآن کا نور آپ کو عطا فرما دیں. اچھا حضرت، یہ ہوتا ہے ایسے کہ ایک خاص عرصے کے بعد اگر آپ باقاعدہ کسی کی تلاوت کر رہے ہوں اور دل سے کر رہے ہوں تو اس طرح کی کیفیت جی ہوتا ہے. اچھا اچھا، یہ کشف کے معاملات ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اچھا ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے جی. تو جنید عالم صاحب ہیں جی ایریزونا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم عوام صاحب اور مفتی اخون صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بڑے تین چیزیں بڑی جلدی پوچھوں گا. ایک تو یہ کہ میں نے آپ کے پروگرام سے دیکھ کر اپنے گمان پر سورہ جمعہ اور سورہ قریش پڑھنا شروع کی. تو میرا ایک کنسلٹنگ کا ایک نیگوشیشن چل رہی تھی، ماشاءاللہ وہ بہت قریب ہے. تو مفتی صاحب کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی جی سن کے. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ کا بڑا احسان. آپ بھی شکرانے کے نفل پڑھیے گا. جی ضرور میں پڑھوں گا. دوسرا ایک سوال تھا یہ کہ میں ایک ادارے کو زکوٰۃ و خیرات دیتا ہوں، تو کیا میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ رقم جو ہے صرف پاکستان میں خرچ کی جائے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جی ہاں. تو ماشاءاللہ پہلی بات سے خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے
اور بالکل اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہیں انشاءاللہ، اور نفع ہوتا رہے گا۔ اور دوسرا جو ہے، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو مستحقین ہیں یہ زکوٰۃ وہاں استعمال کی جائے، تو دینے والا یہ ان کو کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ وکیل ہوتا ہے، تو وکیل پابند ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے زکوٰۃ کو استعمال کرنے کی ان کو اجازت دی ہے ان کو وہیں کرنا چاہیے، تو اس میں کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اچھا حضرت، زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ اس کے مصرف کے بارے میں بھی ان کو معلومات کریں، انسٹرکشن دے سکے؟ جی بالکل۔ اچھا نسرین ہے جی کیلیفورنیا سے، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ 10 سال ہو گئے میری شادی کو، اور میری عمر بھی 40 سے اوپر ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ علاج وغیرہ کروائے ہیں، ابھی تک میری اولاد نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں پلیز۔ اچھا ضرور انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ محمد رات سونے سے پہلے ایک چائے کے چمچ پہ دم کریں جس میں کلونجی کا تیل ہو، تو کلونجی کے تیل کے ایک چائے کے چمچ پہ سورۃ محمد دم کریں اور رات کو پی لیا کریں۔ یہ آپ نے 41 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر جو بھی حالات ہوں بتائیے گا، اللہ تعالیٰ ضرور رحمت کر دیں گے۔ اچھا حضرت، انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ہی شدید نزلہ زکام ہے، ناک بالکل بند ہے، اور ساتھ میں 4 سالہ بچہ جو کہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا، بولتے بولتے رک جاتا ہے، منہ میں ہاتھ رکھ لیتا ہے اور ڈر سا جاتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے پوچھا جی کہ کوئی علاج؟ ہاں، اس کے لیے ایسا کریں، سورۃ والتین یہ شہد پہ دم کرنا ہے ایک چائے کے چمچ پہ، تو شہد پہ دم کر کے اس بچے کو چٹانا ہے، تو یہ 71 ڈیز آپ نے اس بچے کو شہد چٹانا ہے، تو انشاءاللہ اس کی زبان کی کیفیت یا جو ڈرنے کی کیفیت یہ سب ٹھیک ہو جائے گی۔ اور حضرت جو انہوں نے پوچھا ہے شدید نزلہ زکام کے بارے میں، وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عظمیٰ ہے جی کیلیفورنیا سے، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مجھے پوچھنا تھا، میری بیٹی 4 مہینے کی ہے، جی اور اس کو ویری سیویئر کیس ایگزما کا ہے، اس کے پورے اسکن پہ خارش رہتی ہے اور کھجلاتی ہے بہت، اور ہم لوگوں نے کتنی چیزیں ٹرائی کی وہ کام نہیں کرتی، تو آپ کوئی حل بتائیے۔ اچھا جی ضرور انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایسا کریں، یہ اوٹ میل دلیا ملتا ہے بازار میں، تو اوٹ میل دلیا لے لیں، اس کو پانی میں مکس کریں تو وہ پیسٹ سا بن جائے گا، اس پیسٹ کے اوپر آپ آیت کریمہ دم کریں 313 دفعہ، اول آخر 13 دفعہ درود شریف دم کر کے وہ اس کے متاثرہ حصے پہ لگانا ہے، آدھا پونا گھنٹے تک وہ بدن پہ لگا رہے، اس کے بعد اس کو دھو دیں، صاف کر لیں، تو یہ عمل 92 ڈیز کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی خارش اور الرجی وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گی، بہت مجرب عمل ہے۔ اچھا حضرت، آخری کال ہے آج کے پروگرام کی، نائلہ ہیں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مجھے اصل میں اپنے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی، میں بچپن سے ہی کافی سانپ وغیرہ دیکھتی ہوں خواب میں۔ سانپ؟ جی۔ اچھا جی۔ تو ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہوں اور میرے سیدھے ہاتھ پہ ایک اورنج کلر کا کوبرا ہے، تھن پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ جی ہلو، میری کال ڈراپ ہو گئی ان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ جو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو اورنج کلر کا کوبرا آپ نے پاس دیکھا ہے اس کا مطلب کوئی بیماری ہے جو بہت قریب آپ کے پہنچ چکی ہے۔ اب اس کے لیے آپ جو ہے میڈیکلی طور پہ آپ ڈائگنوز کروائیں کہ کن بیماریوں کے بارڈر کے آپ قریب ہیں، تو اس کے بارے میں فوراً احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ بیماری آپ کو پہنچ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ویسے جب وہ سورۃ معارج، یہ روزانہ سورۃ معارج جو اپنے بدن پہ دم کر کے سوئے کریں، 41 ڈیز یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ روحانی طور پہ بھی حفاظت رہے گی اور جسمانی طور پر بھی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، پروگرام کا وقت پتہ ہی نہیں چلتا، 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ ہم بہت معذرت خواہ ہیں ان ناظرین کی جن کی کالز تھرو نہیں ہو سکیں، آپ کی ای میلز بھی بہت زیادہ تعداد آتی ہے۔ حضرت پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود ان کا جواب دیں، آج کل ذرا رمضان کے معمولات اور مصروفیات کی وجہ سے ان کو اتنا وقت نہیں مل رہا کہ ایک ای میل کا جواب دیا جائے، لیکن انشاءاللہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ ہر ای میل کا وہ آپ کو جواب دیں، تو ذرا تھوڑا سا صبر کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ آپ کی ای میل کا جواب مل جائے گا اور آپ کے مسائل کا حل بھی۔ اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر حاضر ہوں گے، آپ کی مزید کالز لیں گے، مزید ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کوئی ہم سے گستاخی ہو گئی ہو اللہ کے بندوں یا اللہ کے حق میں، تو ہم اس کے لیے اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے معافی اور معذرت کے طلبگار ہیں۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے چند ایک گزارشات ہیں کہ یہ مہینہ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اکثر صدقات اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کے اپنے فیورٹ چیریٹیز ہوں گی
جہاں پہ آپ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسی جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہمارے حضرت کی فاؤنڈیشن ہے المنیر فاؤنڈیشن، جس کے تحت انہوں نے مدرسے، بچیوں کی تعلیم اور دوسرے رفاہی کاموں کا اہتمام کیا ہے. وہاں آپ کی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے. آپ کو انشاءاللہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، آپ کے پیسے انشاءاللہ بہت ہی صحیح جگہ پہ لگیں گے، کیونکہ سب کچھ وہ حضرت کی اپنی نگرانی میں ہوتا ہے. تو وہاں آپ بلا کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں TV 1 کو دیکھتے رہیے گا. وہاں پہ آپ کو المنیر فاؤنڈیشن کے بارے میں تمام معلومات کہ آپ اپنے چیک اور عطیات کیسے بھیج سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ عمران خان کینسر اپیل ہے، بہت اچھا کاز ہے. بہت ہی جو غریب اور بہت محتاج جو مریض ہیں کینسر کے، ان کا وہاں مفت علاج ہوتا ہے. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ہاسپٹل کو جانتا ہوں. وہاں بھی آپ کی زکوٰۃ کا وہ بھی ایک بہترین مصرف ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی پذیرائی ہمارے ساتھ رہے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.